अस्सलाम वालेकुम। जस्तुजू, जी जस्तुजू, जस्तुजू और अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल ना हो तो सब बेकार है। तो दोनों मिलके बनते हैं जस्तुजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर, बेहतरी के लिए थ्रू वीनस चैनल, ऑलवेज अहेड, हमेशा पेश बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, पूरी इंसानियत की बेहतरी के लिए। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं कि ये बीमारी किस तरह पनपती है और इसमें हमारा कितना बड़ा हाथ है। देखिए, ये भी कौम है ना, देखिए आप इस कौम को हल्का ना लें, ये बहुत बड़ी कौम है। उफ, मतलब इतना गंद करते हैं कि हम कहते हैं आ जाओ यार, किसी का तो भला हो, हमारा बेड़ा गर्क हो जाए नो मैटर, लेकिन किसी का तो भला हो। अब देखें, मच्छर भी तो एक मखलूक है ना अल्लाह की, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इसका क्रेडिट भी इस कौम को जाता है और इसके सदके भी हम में से बहुत से लोग जो है ना वो माफ़ कर दिए जाएंगे, होपफुली अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेहरबानी करके कम से कम गंद फैलाएं, कचरा ना फेंकें, और हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं कि गाड़ी के अंदर एक बैग रखें, थ्रो ना करें। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 3, 3.5, 4, 5 करोड़ की गाड़ियाँ हो गई अब तो, लेकिन नहीं, हमने तो शीशे खोल के उसमें से फेंकना है ताकि लोग देखें कि देखें हमने क्या पिया, क्या खाया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें समझ दे। हम बाहर की वीडियोस देखते हैं, अश करते हैं, वाह 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 क्या तरक्की की उन्होंने, हम भी कर सकते हैं, बल्कि उनसे बहुत बेहतर हो सकते हैं, इसलिए कि हम पे अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन खैर जी, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए, हमेशा अच्छी गुमान अच्छा रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं, आज शुरुआत मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से शुरू की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का जो टाइम है 9:30 बजे एवरी सैटरडे आप लोग प्रोग्राम देखते हैं। जैसे हनीफ मोहम्मद साहब ने कहा, जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत अच्छी इन्होंने तशरीह कर दी। और बात यह है कि कचरा जो है वो तो ज़ाहिर है, गंदगी वो सारी बीमारियों को जन्म देती है। सफाई निस्फ ईमान है। आपने सही कहा कि हम जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके लिए तो बेहतरीन नमूना जो है, बेहतरीन अस्वे हुस्ना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बिल्कुल, कोई शक नहीं सर। डॉक्टर साहब, बस देखें, हम कोशिश कर रहे हैं वीनस चैनल के थ्रू, हमें लॉन्ग टाइम ना, ऑलमोस्ट तीसरा साल है हमें माशाल्लाह मिलके जो हम कर रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है। अब नेचुरली चीज़ें बेहतर होते होती हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो देखें क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप दोनों का जज़ाकल्लाह खैर। कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, जैसे पिछले हफ्ते बात की थी कि डॉक्टर साहबा के भाई साहब के साथ एक हादसा हुआ है, तो उसमें अभी तक वो, उनके लिए दुआ करें प्लीज़ आप भी। और उसके लिए नेचुरली बीइंग अ सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, आपको पता नहीं टाइम देना पड़ता है, 3-4 बज जाते हैं, लेकिन बिलीव इट और नॉट, ये मोहब्बत है आप लोगों से, अपने काम से, सच्चाई है। टाइम पे पहुँचे हैं ये, ताकि प्रोग्राम वक्त पे शुरू हो। देखिए, ये होती है सदाकत, बेहतरी के लिए। रियली ये हम सब ने करना है। अपने अपने काम को अगर हम समझ जाए ना, जिम्मेदारियों को समझ जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ जी, बस अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। और सबसे बड़ी, आज हम अपने जो हमारा टाइटल है हम उसके ऊपर बात करें प्रोग्राम के। हम जुस्तजू करते हैं किस लिए? हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, ताकि हम आप लोगों के लिए एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ला सकें। और हम जुस्तजू में रहते हैं कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो आजकल फैली हुई है, जिससे आपकी सेहत को हम सही कर सकें, आपको अवेयरनेस दे सकें। इसी सिलसिले में आज भी जो मलेरिया हमने सेलेक्ट किया, उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि ये बड़ा ब्रेक, अब जो इसका आप ये देखिए आजकल कितना ज़्यादा अभी डेज़ भी मनाए गए हैं, मलेरिया का डे मनाया गया है पूरी दुनिया में। इसी तरह से आज हम इसीलिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि जितनी बीमारी है उसका डेली एक डे मनाना चाहिए, जो हाल जा रहा है हमारा। मतलब वो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी गर्मी थोड़ी सी बड़ी है, तो ये जरासीम वगैरह इसमें काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तारीफ़ है कि इसके ज़रिए भी काफ़ी जरासीम जो है ना मर जाते हैं। हालांकि गन तो उस पर तो हम तवज्जो दे ही नहीं रहे ना। दुनिया जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है बाहर के ममालिक से, मैं कुछ जरासीम मरते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हमने वो पैदा होती हैं। वो पैदा होते हैं। आहा, तो यही है कि मौसम बदलता है, बीमारियां बदलती हैं, और उसके साथ साथ हम नहीं बदलते। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब,
ہاں چیزیں بدل رہی ہیں, سب کچھ بدل رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ہمارا کچرا جو ہے نا افغانی اٹھائیں گے سر, اور وہ انجوائے کریں گے, ان کے پیچھے کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اگر آپ کانٹریکٹ دے دیں, میں گیا تھا آئی تھنک 18 میں لاہور کا, آئی تھنک 18-19 میں, آئی تھنک بلیو اٹ اور ناٹ, وہاں مجھے پتہ چلا کہ کسی باہر کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا کچرا اٹھانے کا. انبلیویبل, ماشاء اللہ سر. ویسے بھی دیکھیں ایک اچھا کام ہو رہا ہے اس طرف, ہماری طرف بھی اچھا ہو رہا ہے, لیکن الٹ ہو رہا ہے. جی سر گو ہیڈ. آپ جی پہلے تو چاہ رہے تھے کہ بولنا معاف کیجیے. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو ہماری بولتی بند کر دیتے ہیں. نہیں اللہ سکھایا آپ نے یہ سر, معاف کیجیے گا. تو بات یہ ہے کہ ملیریا کی, جیسے ڈاکٹر شبانہ نے سٹارٹ کیا کہ ملیریا کا ڈے ہے, ورلڈ ڈے ہے ملیریا کا, یہ منتھ چل رہا ہے, اور بات گندگی سے شروع ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ کی طرح بات کروں گا کہ پہلے تو آپ, کیونکہ میں کمپین میں نے شروع کی ہے, میں اور ڈاکٹر شبانہ اور حنیف محمد صاحب ہم لوگوں نے, اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں. وہ کمپین یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پلاسٹک بیگ جو ہے اس کا یوز ختم کر دیں, کیونکہ پلاسٹک بیگ اگر استعمال ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو تھرو تو کریں گے نا, باہر پھینکیں گے تو صحیح نا. یا تو یہ اب تھوڑا سا آپ عقل مندی سے کریں کہ بہت سارے شاپر جب اکٹھے ہو جاتے ہیں گھر میں, اور اس کو ایک شاپر میں ڈال کے کسی طرح ڈمپ کر دیں کسی اندر. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ہوا میں اڑتے پھریں گے, آپ شام کو دیکھیے کسی بھی مارکیٹ میں اب ایک طوفان مچا ہوتا ہے, شاپر ہی شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب کبھی بارش ہوتی, پانی کھڑا ہوتا ہے, تو وہ شاپر اس کے اوپر جا کے رک جاتے ہیں. تو آپ کی ڈرینیج بند ہو جاتی ہے. جب ڈرینیج بند ہوگی تو پانی تو کھڑا ہوا ہے, تو پانی جب کھڑا ہوگا تو مچھروں نے افزائش تو وہ وہیں ہوگی نا. سر ایک بات کر دوں گا, سوری معاف کیجیے گا سر, ہمیں مزہ نہیں آتا بارش ہو اور پانی جمع نہ ہو. ہاں جب بارش ہوتی تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا. ہاں بالکل. تو اب اگر بارش ہو اور ہمارے شہر میں پانی نہ ہو تو سر پھر کیا مطلب, آپ بتائیں مطلب ہم گند کو کیسے انجوائے کریں گے. گو ہیڈ سر, سوری. تو بات یہ ہے کہ جب پانی رکے گا تو مچھروں کی افزائش ہوگی. ظاہر ہے کہ افزائش ہوگی تو ملیریا کے مچھر گندے پانی میں ہی افزائش کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ ہے کہ اس موسم میں, برسات کا موسم ہے, پانی رکا ہوا, اور ویسے برسات کا نہ بھی موسم ہے جیسے آپ نے ذکر کیا, تو پانی تو رکا ہوا آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ اوپر مچھروں کی ایک پوری کی ایک کالونی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور وہاں وہ اپنی افزائش کرتے ہیں, اور پھر وہی ہمارے لیے خطرے کی ایک علامت ہے. بالکل سر. دیکھیں اسلامک پوائنٹ کو تو مینشن کرتے ہیں, لیکن معاف کیجیے گا اب تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اس کو مینشن کرنا. نصف ایمان ہے, مطلب ہم تھوڑا سا چلے چھوڑ دیں اس کو بھی نا, ہم آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہم اپنے آپ کو کتنا صاف رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہر آدمی. اب یہ اور بات ہے کہ پانی نہیں آ رہا نلکوں میں تو ذرا پلیز آپ وہ تیمم کر لیا کریں. اب نہانے کا بھی تیمم آنے والا ہے, جو حال ہمارا کیا جا رہا ہے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہے گا ٹھیک ہے نا پرابلم, پانی نہیں ہے تو سواٹ تیمم کر لیں آپ, اور کیا ہاتھ گھما لیں مٹی میں لگا کے, تو جو کسر باقی رہ جائے گی وہ پوری ہو جائے گی. سر ہمارا حال برا ہے, ہم نے ٹھیک ہی نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب ایک تو خیر اللہ تعالیٰ میں کر ہی دیں گے, لیکن ٹھیک ہونے کے بارے میں ہمیں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ. ڈاکٹر صاحب یہ ملیریا چونکہ اب گند کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس میں, کہ اسی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو ملیریا اگر کچھ انڈیکیشنز ہیں کیا, مطلب کیا علامتیں جو ہم نے پہلے بھی بیان کی ہوں گی, کہ پھر تھوڑا سا پھر اس کو آپ ریفریش کر دیں اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو, جی جی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. جی جی. دیکھیے ملیریا ایکچولی ہوتا کیا ہے, ملیریا ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے. جب یہ مچھر ایک خاص قسم کا مچھر ہے, فیمیل اس کی اسپیشیز, فیمیل مچھر جو ہے جب وہ کاٹتی ہے تو جیسے ڈینگی میں بھی فیمیل ہی کاٹتی ہے. یہ فیمیل مطلب ایک سیکنڈ میں میل سے بات کر لوں سر, یہ مطلب فیمیل مچھروں میں بھی حاوی ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے ہوتے ہوئے, یعنی مطلب دیکھا فیمیل مچھروں, مطلب سوری یار کیا مطلب ہم کیا بولیں, ہم بولے گا تو بولو گے کہ تو یہ آپ لوگ کیا کرتی ہیں, مطلب دیکھیں آپ چلو اس میں تو مرد حضرات یا شوہر حضرات جو ہے نا ڈسٹرب ہے, وہاں بھی انہوں نے مطلب اس کا مطلب آپ لوگ صحیح ہیں سر, ماننا پڑے گا. جی اچھا فیمیل کاٹتی ہیں, ہاں فیمیل کاٹ ہی رہی ہے, خیر چلیں. جی فیمیل ماسکیٹو جو ہے جب وہ کسی بھی ہیومن بینگ کو کاٹتی ہے تو اس سے اس کے سلائیوا یا تھوک میں جو ہے ایک پلازموڈیم جسے کہتے ہیں, وہ اپنا پلازموڈیم آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پھر یہ پلازموڈیم جا کے آپ کے لیور کے اوپر افیکٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز یعنی سرخ جو خون کے ذرات ہیں ان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ملیریا جو ہے وہ پھر آپ کی جگر اور آپ کی تلی اسپیشلی ان حصوں کے اوپر
اوپر زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور ملیریا کی ایک نہیں کئی ٹائپس ہے. ایک ٹائپ ایسی ہے جو کہ سیریبرل ملیریا کراتی ہے, جو آپ کے برین کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے اور وہ آپ کی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. بیسیکلی ملیریا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے انفیکشن جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ پرسن, اگر آپ کا انفیکٹڈ ہو گیا تو اسی قسم کی جیسے فیمیل مچھر نے اس آدمی کو کاٹا, یعنی اس کا ہم ٹرانسمیشن بتا رہے ہیں, اسی انسان کو انفیکٹڈ پرسن کو جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو پھر یہ اس سے انفیکشن کیری کرتا ہے, اور کسی ہیلدی پرسن کو جب کاٹتا ہے تو یہ اس میں وہ انفیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. یعنی ملیریا کا آپ کا پرسن ٹو پرسن اس طرح پھیلتا ہے. ایسے نہیں پھیلتا کہ جیسے اگر آپ نے اسی کا برتن استعمال کر لیا, ٹوائلٹ شیئر کر لی, بستر شیئر کر لیا, کھانا ساتھ کھا لیا, تو اس سے ملیریا نہیں پھیلتا. ملیریا ماسکیٹو سے ہی پھیلتا ہے. اس کا ویکٹر اسی طرح سے ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے, مچھر انسان کو کاٹتا ہے, انسان انفیکٹڈ ہوتا ہے, اس انفیکٹڈ انسان کو پھر ایک مچھر کاٹ کے دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے. ادر دین فیمیل, یا فیمیل اس کو پھر کاٹتی ہے؟ نہیں, فیمیل ہی نا, اچھا فیمیل ہی کاٹتی اسی رہے کا گی کام ہے. سر. نو, اب تو آپ لیکن یہ فیملی بھی میٹر کرتی ہے کہ جو فیملی کا مچھر نے کاٹا, اسی فیملی کی فیمیل جب کاٹے گی تو اگر مچھر تو بے تحاشا ہوتے ہیں نا, اور لیکن وہ اس فیملی ہے اس کی, اور وہ ملیریا جو پھیلانے والی اینافیلیز ہے. جی جی جی. اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ میرے خیال سے مچھروں میں بھی فیمیل زیادہ ہی ہیں انسانوں سے. فیمیل تو نہیں, فیمیل حاوی زیادہ ہیں. حاوی زیادہ ہے. اچھا, اس میں زیادہ ہے ہی نہیں ہے, مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں زیادہ نہیں. حاوی زیادہ. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے سر, یہ کیا بات بتائی آپ نے, ویری ویلڈ پوائنٹ کہ فیمیل کاٹتی ہے, بیچارہ مچھر مرد بھی کتنا شریف ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ فیمیل جو ہے وہ انتظام کرتی ہے, یہ جانوروں میں بھی ہے, انتظام کرتی ہے خوراک کا. اچھا, تو کیونکہ اس نے آگے افزائش اس کی ہونی ہوتی ہے اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائنس جو ہے وہ بھی ہنٹ لائنس کرتی ہے, اور شیر جو ہے بیٹھ کے جناب مزے سے اس کا انتظار کرتا کھاتا ہے. تو بہت کم ہوتا ہے کہ لائن جو ہے وہ ہنٹ کرے, لیکن لائنس زیادہ تر ہنٹ لائنس ہی کرتی ہے. ہاں, چلے کہیں تو مرد حاوی ہے سر, لیکن یہ کہ آپ نے تو بڑا ایک زبردست ویلڈ پوائنٹ بتا دیا کہ وہ خوراک کا انتظام کرتی ہے کاٹ کے. ابے بھائی کسی اور کو کاٹ لو یار, مردوں کو ہی کاٹنا ہوتا ہے کیا؟ مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں, جانوروں کو کاٹ لیں. کسی کو بھی کاٹتی ہے. ہاں اچھا, جانوروں کو بھی. ملیریا تو سبھی کو ہوتا ہے نا, بچوں سے لے کے بوڑھے. ملیریا انسانوں کے علاوہ کہ جانوروں میں بھی ہے یہ بیماری؟ جی بالکل ایسا ہے. اچھا ہے, ایسا ہے, جانوروں میں بھی ہے. اور کیونکہ دیکھیں انسان ہو جانور ہو, آپ نے دیکھا کہ اکثر پیٹ اینیملز کے ہاسپٹلز بھی ہیں, اور وہ ہاسپٹلز میں باقاعدہ ان کا علاج ہوتا ہے, ان کو بخار ہوتا ہے, ان کو اسی طرح ملیریا ہوتا ہے, ایون کہ ان کے آپریٹ تک ہوتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. نہیں, ہم ملیریا کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو ملیریا, اچھا ملیریا بھی ہوتا ہوگا, ان کو بھی ہر طرح کی بیماریاں ہوتی ہوں گی, وہ تشخیص ہو جائے یا وہاں چلے جائیں ہاسپٹل میں. تو نہیں وہ ان کے لیے سب سے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ہے جو ہمارے ویٹنری جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے, کیونکہ بے جان کو آپ سمجھنا, پھر اس کو علاج یا انسانوں کو نہیں سمجھا جا رہا, وہ بھونک رہا ہے, سن ہی نہیں رہا. عجیب کمال کی بات ہے سر, مطلب واہ واہ واہ, بہت اچھا بھائی. ان ڈاکٹر کو سلام ہے ہم سب کی طرف سے, جو بھی ویٹرنری ڈاکٹرز ہیں ان کو سلام ہے کہ آپ بے جان کو سمجھ رہے ہیں. سر کوئی کوشش کریں, کوئی ایسا کریں کہ انسانوں کو بھی کوئی سمجھنے لگے. اینی ہاؤ, تو یہ بیماری کی وجہ یہ بتائی آپ نے, اور اتنی ہارمفل ہے کہ برین تک پہنچ کے اس کا ستیراس کر سکتی ہے. 4 ٹائپ کے ہیں ملیریا, تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, 1 2 3 4. تو اب اس میں اسی لیے اس کا انکیوبیشن پیریڈ بھی ڈفرینٹ ہے, لیکن ایوریج جو بتایا جاتا ہے وہ 7 to 14 days. جی اچھا, یہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سوال اس کے بعد کروں گا. میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں, پلیز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں, تو کہیں جائیے گا مت, چائے کا ایک سپ لیں اور ہم حاضر ہوئے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ملیریا کی اور مچھروں کی, اور پھر فیمیل مچھر کی. دیکھیں کیا بات ہے, عورت ہر جگہ حاوی ہے مردوں پہ. واہ 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 واہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انسانوں میں ہی ایسا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں شیر کی کیا بات ہے, لیکن معاف کیجیے گا, شیر بھی آج کل
دیکھیں جو کمزور ہوتا ہے نا وہ پھر ایکشن کرتا ہے, اور جیسے مرد, اب آپ لوگ بولتے ہیں میں ایک عورت اکیلی کونے میں بیٹھی ہوتی ہے, اسی لیے عورت کاٹتی ہے. آپ اکیلی نہیں بیٹھی ہوتی, اللہ کا بڑا کرم ہے, یو آر ہیونگ اے ویری گڈ نالج. اور ہماری خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کی, تو خیر یوں بھی رہتی ہے کہ گھر پہ بھی جانا ہے ان کو, لیکن میری بھی چونکہ آپ یو آر جسٹ لائک مائی سسٹر, کہ کیونکہ جو نالج ہے نا, دیکھیں بیسک میسیجز آپ دیتی ہیں, ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں, تو جتنا آپ بولیں گی اتنے میسیجز جائیں گے. لیکن اب ہم کیا کریں, اگر ہم نہ بولیں تو پھر کیا ہوگا. نہیں, فیمیل کے کاٹنے کی بات کر رہی اچھا تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو ذکر کر رہی تھی کہ 4 جو قسمیں ہیں, تو اس کو آگے کنٹینیو. جی جی, اس کے 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں ملیریا. اس کے بعد اس کا انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں, جب مچھر نے آپ کو کاٹا, آپ کی باڈی میں اس کی علامات ظاہر ہوئی, تو وہ 7 سے 14 دن تقریباً ہوتا ہے. تو اس میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں, سب سے زیادہ جو اس کی علامات ہیں, کیونکہ آپ کی گردن کا سٹف ہو جانا, سب سے زیادہ گردن سٹف ہوگی, جوڑوں میں آپ کے درد ہوگا, متلی آ سکتی ہے, الٹی, اور تیز بخار. اسی خاص اس کا بخار بہت زیادہ تیز ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سردی لگتی ہے, کپ کپی جو ہے وہ پیشنٹ کو ہوتی ہے. تو یہ اس کی علامات ہے. یہ چیزیں اگر آپ کو ہوتی ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل مچھر ہیں, کیونکہ برسات کے بعد جو ہے یہ ملیریا کا آؤٹ بریک بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مچھر ہیں آپ کے ارد گرد, آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پانی اکٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ کو بخار آ رہا ہے, تو فوری طور پہ, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کو اپنی ہسٹری کمپلیٹ دیں. آپ اس کو یہ ضرور بتائیں کہ ہمارے گھر کے ارد گرد مچھر ہیں, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مچھر نے کاٹا, یا نہیں بھی کاٹا تو اتنا زیادہ مچھروں کی بہتات ہے, تو آپ نے ڈاکٹر کو ہسٹری دینی ہے. بخار ہے, الٹی ہے, تو فوری طور پہ ڈاکٹر جو ہے پرائمری, اور اکثر ایسا ہوتا ہے ملیریا کا ٹیسٹ اگر آپ فوری طور پہ کراتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نیگیٹو آتا ہے, لیکن آپ کا ڈاکٹر پھر 1-2 دن کے بعد جو ہے اس کو ریپیٹ کراتا ہے. ملیریل پیراسائٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں, جب آپ ڈاکٹر کی کلینکل ایگزامینیشن جب ڈاکٹر کرتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی اسیس کر لیتا ہے. سمپل جو ہے سی بی سی کرتا ہے, جو کمپلیٹ بلڈ پکچر ہے وہ کر کے اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن, جس طرح سیلف ڈائگنوسس بھی بہت خطرناک ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے خود جو ہے ملیریا پھیلا ہوا ہے, ہم نے ٹیسٹ کرایا, ملیریا کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا. لیکن کبھی بھی اپنے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر ٹیسٹ نہ کرائیں, کیونکہ اگر آپ سمپل سی بی سی بھی کرتے ہیں تو ڈاکٹر اس میں ہی تقریباً 50% اگر آپ کو ملیریا نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو بخار ہے, یہ ہے, تو وہ ڈائگنوز کر لے گا. جیسے ڈینگی بھی اسی میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ پلیٹلیٹس آپ کے کم ہو رہے ہیں اور آپ کا ہیموگلوبن بڑھ رہا ہے. اسی طرح ملیریا میں جو ہے وہ آپ کا WBCs بڑھ رہے ہیں اور ہیموگلوبن پہ افیکٹ آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر پہ چھوڑ دیں, اور ایک ٹیسٹ کرا کے مطمئن نہ ہو جائیں. ہو سکتا ہے اس کے بجائے آپ کو کوئی اور پرابلم ہو رہا ہو. بہت اچھی بات کی, ہمیشہ کہتی ہیں آپ کہ بالکل ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں. گھر میں ایک آدھا دن ایک آدھی خوراک سمجھ میں آتی ہے, اور واقعی دیکھیں ہم اپنے طور سے سوچتے ہیں کہ ملیریا ہو گیا فار ایگزامپل, ڈینگی بھی اسی میں آتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب یہ ہم ہر بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فار گاڈ سیک نا ڈاکٹر کو دکھایا کریں. آپ گھر میں آپ اپنے اوپر تجربہ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے. تو اس بارے میں ہم کہہ کے تھک گئے ہیں. تو ملیریا کی علامتیں انہیں کچھ تو انہوں نے بتا دی ڈاکٹر صاحب نے, کچھ کیا مطلب کافی حد تک یہ بتا دی. دیکھا جائے تو موسٹلی ٹھنڈ لگتی ہے, بخار ہوتا ہے سیویئر, گردن کا درد ہے آپ کا. مطلب اس کے علاوہ صفائی کا بھی آپ نے ذکر کیا. ماشاءاللہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ کے یار گاڑی میں کم سے کم بیگ رکھیں, اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ پالی بیگس بھی رکھتے ہیں پلاسٹک کے, تو اس کو بھی ایک جگہ جمع کر کے آپ, اور آتے ہیں آپ کے گھروں کے پاس بھی آج کل تو افغانی ہوم سروس ہو گئی ہے کچرے کی نا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو مطلب اب اس کے علاوہ کیا کریں, یا مطلب حکومت بھی کیا کرے, اور مطلب جو نہیں سمجھ رہے وہ کیا کریں اب؟ نہیں, حکومت کو یہ کرنا ہے, کیونکہ یہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ایک ہم کمپین لے کے چل رہے ہیں, اور کمپین یہ ہے کہ ہم نے شاپر استعمال نہیں کرنے, پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کرنے. آپ نے یہیں سے میں اس چیز کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کی یہ وجہ ہے کہ دیکھیں جب آپ شاپر میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو گرم اگر کوئی چیز ہے تو آپ کے جو کھانے کے اندر جو B1 ہوتا ہے, جو آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, سب سے پہلے تو وہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کے سٹمک کے اندر, مطلب آپ پلاسٹک بیگ میں لے کے آئے, اس سے ایون کہ وہ کینسر تک کاز کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے, آپ نے گرم کھانا جو ہے آپ کو شاپر میں باندھ کے دے دیا, آپ گھر لے آئے, آپ نے اسی کھانے کو کھایا, اور وہ جو تیل تھا وہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اومیگا 6 ہے جس میں پکایا ہوا ہے,
وہ آپ کی بیڈ کولیسٹرول ہے، وہ آپ کے جو گڈ اور بیڈ کولیسٹرول، میرے خیال میں ہم نے کہا بہت ڈیٹیل میں اکثر بتا دیتے ہیں تو پھر ناظرین سامعین سمجھ رہے ہیں ہمارے. تو وہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے، اومیگا 6 جو ہے، وہ ایک تو اس میں پکا ہوا کھانا ہے، پلس یہ ہے کہ آپ نے گرم گرم تھیلی کے اندر لے کے آئے تو B1 جو ہیلپ کر رہا تھا ڈائجیشن میں، وہ اس کا کم ہو جائے گا. جب وہ کم ہو جائے گا تو جب آپ کو سٹمک میں وہ جائے گا تو صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا. ایز اٹ از وہ چھوٹی آنت میں چلا جائے گا. کہ چھوٹی آنت میں انڈائجسٹڈ فوڈ جب جائے گا، کیونکہ وہاں اسے ڈائجیشن ہونی تھی اس کی 90% چھوٹی آنت میں، اور وہ اس میں وہاں پرابلم ہوگی. تو اگر B1 کم ہوگا اور انڈائجسٹڈ کھانا وہاں چلا جائے گا تو چھوٹی آنت میں پرفوریشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، سوراخ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو انڈائجسٹڈ جو کھانا ہوگا تو پھر آپ کے خون میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی الرجیز شروع ہو جائے گی، پروٹین الرجیز یا ڈیفرنٹ کھانوں سے جو ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کو بہت سارے لوگ دودھ نہیں سے پی سکتے، ان کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مچھلی نہیں کھا سکتے، ان کو مچھلی سے ہو جاتی ہے. تو وہ انڈائجسٹڈ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی الرجیز کاز کرتی ہے. اسی طرح جب آگے وہ کھانا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کھانا جو ہے بڑی آنت میں جا کے انڈائجسٹڈ جو فوڈ پڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ کانسٹیپیشن کر سکتا ہے. پھر وہی لوڈ پھر آپ کی جا کے چھوٹی آنت سے آپ کو، کیونکہ بائل پورا نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ بائل پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے آپ کا لیور، تو لیور پہ لوڈ پڑتا ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا. تو یہ ساری کی ساری چین کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ آپ کے شاپنگ بیگ سے. آپ کا جو پلاسٹک کا جو بیگ آپ لے کے آئے تھے جس میں آپ نے کھانا لے کے آئے تھے، وہیں سے سارا. اب وہی پھر آپ نے پلاسٹک بیگ باہر پھینکا، وہی پانی اگر کہیں ڈرینیج میں جا کے پھنس گیا تو پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. ملیریا بھی ہوگا، ڈینگی بھی ہوگا، پھر واٹر بورن ڈیزیز، ایون کہ آپ کو گیسٹرنٹائٹس. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ ہو گیا تو گرڈ ہوگا، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ہوگا. بہت ساری بیماریاں آپ کی شاپر سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو آپ شاپر کا استعمال چھوڑ دیجئے. خدا رہا میں ہر پروگرام میں کوشش کروں گا، کیونکہ پنجاب سائیڈ پہ سننے میں آیا ہے، ایک خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جون تک انہوں نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے، جون تک وہ شاپر بالکل بند کر دیں گے. ماشاءاللہ. تو ہمارے ہاں بھی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ہمارے ہوسٹ جو ہیں حنیف محمد صاحب، ہم نے مل کے، ڈاکٹر شبانہ، ہم مل کے یہ کمپین چلا رہے ہیں. ہمارے پروگرام سے یہ انیشیٹو ہم لے رہے ہیں. یہ ابھی تک کسی پروگرام میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پلاسٹک بیگ کو بند کر دیا جائے. بہت اعلیٰ سر، ماشاءاللہ. واٹ اے میسج ہے. ایک دیکھیں جس کو ہم بڑا ایزی لے کے چل رہے ہیں پلاسٹک بیگس کو، وہ کتنی بڑی بیماری کی جڑ ہے. انبلیویبل. ویسے اس کے بارے میں یاد پڑتا ہے کہ کئی بار حکومت نے بھی اس پہ قدم اٹھایا، لیکن معاف کیجیے گا بس وہ اٹھانے کی حد تک اٹھا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گیا. جب تک سختی نہیں ہوگی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی انفارمیشن دی ہے کہ پنجاب میں جون تک کا ٹائم دیا گیا ہے. دیکھیں ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ہم خود بھی ایک مطلب پہلے کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب وہ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہی ہوگا، خیر آپ بھی میری ایج کے ہی ہیں، معاف کیجیے گا، تو کپڑے کی تھیلی لے کے ہم نکلتے تھے. جی جی بالکل. ہمارے نانا اور دادا اور مطلب دادی وغیرہ نا. پہلے تو پالی بیگس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. پھر وہ آپ کو پتہ ہے وہ گند سے بنی ہوئی پالی بیگس بلیک کلر کی ابھی بھی آ رہی ہیں. اس میں اتنی اسمیل ہوتی ہے آلریڈی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ B1 جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے ڈائجسٹ میں، مطلب وہ اس کا تو کیا مطلب دوسرے جتنے بھی آپ کے اس میں وہ ہوں گے، ایون کہ کینسر کاز کر سکتا ہے. اس پہ ہم فیل کرتے ہیں کبھی کبھار کے بہت. تو یہ بہت اچھی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی. بالکل دیکھیے ایک اچھی کوشش ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب نے مل کے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم سے مراد آپ بھی، ہم بھی. ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو الگ کر دیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں کہ آپ کریں جس طرح ہمارے لیڈرز کرتے ہیں. ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہ پالی بیگس یہ بہت بڑی بیماری ہے. اللہ کرے ہمارے سندھ کے بھی حکام والا جاگ جائیں ہوپ فلی، کیونکہ اس وقت تو میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا ہے، جاگ چکے ہوں گے ابھی تک، ابھی جاگے ہوں گے ویسے دیکھا جائے تو یہ ہم سب نے کرنا ہے. اور اس کا نیچرلی دیکھیں ہمارے حکام والا اگر ایکشن لیں گے نا اور وہ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ ماشاءاللہ کہ یہ پالی بیگس کا کیا اثر ہوتا ہے. مطلب ہم تو گند کی طرف ہی ٹھہرے ہوئے ہیں نا کہ مطلب مچھر کی بات کر رہے ہیں، لیکن مچھروں کے علاوہ بھی دیکھیں چیزیں کیا کیا ہیں.
یہ تو آپ لوگ بیگس کی بات کریں، اس کے علاوہ یہ جو پلاسٹک کے برتن ہم لوگ یوز کرتے ہیں، پھر اس کو مائکرو ویو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں کھانا گرم کرتے ہیں، تو اس کے جو پلاسٹک کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کینسر ٹاکسنز ہیں، کینسر کاز کرتے ہیں. تو آپ پلاسٹک کے جو برتن ہیں، یہ جو ایئر ٹائٹ آپ لوگ یوز کرتے ہیں کھانوں کے لیے، یا پھر ڈسپوزیبل بھی لوگ اس کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو یوز کریں لیکن ٹھنڈی چیزوں کے لیے. جیسے اگر کوئی چیز کیری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی چیز رکھنی ہے ٹھیک ہے فریج میں، لیکن آپ اس کو مائکرو ویو میں یا اس کو گرم اس میں کھانا نہ ڈالیں. مائکرو ویو ہو یا اگر آپ اس میں گرم ابلتا ہوا کھانا یا پکا ہوا کھانا انڈیل دیتے ہیں تو اس سے بھی وہ پلاسٹک کے جو مٹیریل ہے جو میلٹ ہو کے وہ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، جو ٹاکسنز ہیں کینسر کاز کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں. تو پلاسٹک ایک ایسی چیز ہے جس اصل میں مقصد یہ جس سے بنتی ہے چیز، ہم اس کا نا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری اگر پلاسٹک بیگس بنے ہوں گے تو وہ اس لیے بنے ہوں گے کہ آپ چیزیں لے آئیں، لیکن یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ ان کو پھینک دیں. اس طرح آپ کے مین ہول بند ہو رہے ہیں، آپ کی لائنز بند ہو رہی ہیں. ہم لوگ چیز کا استعمال غلط کر رہے ہوتے ہیں. مائکرو ویو ہے، آپ مائکرو ویو میں کھانے بنا رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچے جو ہے کھانا بنا نوڈلز بنا رہے ہوتے ہیں، چائے بن رہی ہوتی ہے، کافی بن رہی ہوتی ہے. تو مائکرو ویوز کی جو ویوز ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی ویوز نہیں ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے گرم کرنے کی حد تک تو مائکرو ویو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں کوئی چیز پکائیں نہیں، کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ بھی پوائنٹ آیا، ایکچولی باتوں سے بات نکلتی ہے. مقصد پروگرام کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ٹاپک لیا ہے ملیریا کا، لیکن مین ٹائم کوشش یہی ہے کہ اور بھی اگر کوئی بات آتی ہے، دیکھیے ویری نالجبل، مطلب پلاسٹک کے آپ کے برتن ہیں اس میں کھانا مائکرو ویو میں گرم کرنا، یہ ہم سب نے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. پہلے کے زمانے میں ڈاکٹر صاحب، پہلے کے زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے. ہاں سوری ٹیسٹ یہ لگتا ہے اس کا. ہاں کیونکہ میں نے پتہ یہ کیوں میں آپ سے یہ سوال مٹی کے برتن مجھے پتہ ہے پکانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام اکثر و بیشتر آپ نے مجھے کہا ہے بیہائنڈ دا کیمرہ کی سارا کام آپ ہی کرتے ہیں. تو مطلب سوری ڈاکٹر صاحب، یہ دراصل آج تھوڑا معاف کیجیے گا، موڈ میں نہیں ہمیشہ رہتا ہوں صاحب، مجھے موڈ میں لے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مٹی کے برتن یوز ہوا کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اب کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ مٹی کے برتن کو صفائی کرنا، اور پلیز آپ کو یاد ہوگا کہ مٹی کے برتن کے نیچے ایک خاص مٹی لگائی جاتی تھی، چکنی مٹی. جب وہ بلیک کالا ہو جاتا تھا نا آگ سے، تو وہ کالے ہونے کے بعد باقاعدہ اس کو واش کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو مٹی لگائی جاتی تھی. تو اگر دوسرے پیتل کے برتن ہوتے تھے اس میں کلئی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، کلئی والا بڑا مشہور گانا ہے. تو وہ بہت زیادہ. تو بات یہ ہے کہ پلاسٹک کے بیگ سے ہم نے سٹارٹ کیا. اب پلاسٹک کے بیگ اتنے ہارمفل ہیں، دیکھیں ہم نے کتنی بیماریوں کا ذکر کیا، اور آپ کی پلاسٹک کے بیگ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاس اب جیسے اب تو میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین ہیں وینس ٹی وی کے جو پروگرام دیکھنے والے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام جو ریڈیو پہ کرتے ہیں جو ہمارا آ رہا ہوتا ہے روز، تو اس پہ ہمارے پاس کال آئی. جب ہم نے پلاسٹک کا ذکر کیا تو کال آئی اندرون سندھ سے، کہنا گیا کہ ہمارے ہاں پلاسٹک بیگ یوز نہیں ہوتے. ابھی بھی ہم لوگ تھیلوں میں کپڑے کے تھیلوں میں چیز لے کے آتے ہیں اور برتن لے کے جاتے ہیں. کوئی لیکوڈ چیز لینی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم دودھ یا دہی یا اس طرح کی کوئی چیز لینے جاتے تھے تو باقاعدہ ایک ڈھکنے والا ایک برتن ہوا کرتا تھا جس میں ہم لے کے آیا کرتے. ویری گڈ. تو آج بھی ہو سکتا ہے. اور ایون کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ پاکستان سے باہر کاغذ کے تھیلیاں استعمال ہوتی ہیں، پالیتھین بیگ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتے. تو کیونکہ دوسرے جو ہمارے فارن کنٹریز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. یہ ہم لوگ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا نقصان ہے. بیماریاں ساری کی ساری ایشین کنٹری میں ہی آ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے ظاہر ہے کہ وہ دوائیاں تو بنائے جا رہے ہیں، آپ استعمال کرتے جائیے. سر ایک بات معاف کیجیے گا، آ نہیں گئی ہے، ہم نے خود ان کو ویلکم کیا. بالکل ویلکم، اور اس لیے کہ ہم اس سے ہٹ ہی نہیں رہے. آپ دیکھیں نا جب ہم کمپین کی بات کرتے ہیں، واٹر بورن ڈیزیز کی بات کرتے ہیں، تو ہم اکثر پولیو کی بھی بات کرتے ہیں. تو پولیو کی کمپین چلی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ریزن بیہائنڈ لوگ نہیں تعاون کر رہے سر، ان لوگوں سے تعاون نہیں کر رہے. اور میرے اپنی اس بات پہ ہی میں چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر کنٹینیو کیجیے گا آپ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. چائے پئیں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ. تھینک یو.
वेलकम बैक। बात हो रही है बेसिकली तो मलेरिया की, लेकिन उस दौरान जो डॉक्टर साहब ने बात छेड़ी और उस बात में भी बड़ा वजन था, वो भी एक बड़ा ही बेहतरीन मैसेज था, एक्सीलेंट। इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहबा, मलेरिया के आपने अलामतें तो बड़ी डिटेल्ड बताई और बहुत ही उस छोटे से वक्त में आपने इतनी सारी बातें बता दी, माशाअल्लाह। अब एहतियात के लिए तो खैर बेसिक आपका कि हम गंद से बचें, गंदे पानी से बचें, तो हम बच नहीं सकते फिलहाल ना। तो इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस एज अच्छा, अ बीइंग अ एक डॉक्टर? चीज़ है डॉक्टर साहब, डॉक्टर शबाना से बोलने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि फीमेल की जो 2 पेच हैं, हाँ जो मच्छर की बात कर रहा हाँ हूँ, ऑफ कोर्स, आप तो तो कर भी सकते हैं वैसे आप। फीमेल ही ज़्यादा बता सकती है, इसलिए इनको इसीलिए तो ज़्यादा- इनकी तरफ गया मैं। आपको हाँ, मतलब तो क्या वो मतलब है? इसलिए इन्हीं नहीं से- वैसे आप भी जानते हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो जाहिर बात है आप इतने अरसे से साथ हैं। यानी आओ जी डॉक्टर साहब, सॉरी आज मतलब ये डॉक्टर साहब छेड़ रहे हैं मुझे, देखिए मतलब जी 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 अच्छा, इसके प्रिकॉशन में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपने खुद बता दिया, सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो तो एक अलग चीज़ है, वो हमारे ईमान का हिस्सा भी है। लेकिन मेडिकली जैसा कि प्लाज्मोडियम जाके आपके लीवर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, आपके स्प्लेन जो कि खून बनाती है, तिल्ली जिसे कहा जाता है, उस पर, आपके रेड ब्लड सेल्स पे। तो ये सबसे अहम चीज़, अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, इवन कि अगर आपको डेंगू है, आपको मलेरिया है या कोई भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। आपने अपनी डाइट में तेज़ मिर्चें जो हैं उसको फ़ौरन ख़त्म कर देना है। तेज़ मिर्चों वाला खाना ना खाएं, आपने ज़्यादा नमक वाला खाना ना खाएं, ज़्यादा मीठा ना खाएं। देखिए अक्सर औक़ात ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी जो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत नुकसानदेह होता है। उस वक्त हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से, जब हमारी बॉडी लड़ रही होती है, हमारा जिस्म लड़ रहा होता है, हमारे तमाम सिस्टम जो है वो आपके प्रेशर में होते हैं, उनके ऊपर बहुत लोड होता है, स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है इस वजह से भी होती हैं। तो ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा ऑयल, तला हुआ खाना, बाज़ार का खाना, ये आपने फ़ौरन बंद कर देना है। खाने में सबसे अहम चीज़ है घर की बनी हुई हल्की फुल्की, साबूदाना है, सूजी की खीर है, खिचड़ी है, इस तरह की चीज़ें जो है, ये शेक, हल्के फुल्के सूप, और लिक्विड डाइट जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। लिक्विड डाइट में आप सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, उसके अलावा ये है कि सिंपल पानी ले सकते हैं, चाय की फॉर्म में ले, जो भी चीज़ हो, लेकिन आपने लिक्विड फॉर्म में जो है वो अपनी डाइट को बढ़ा देना है और हैवी डाइट से परहेज़ करना है। वेरी गुड। मतलब देखिए इसकी बचत बड़ी आसान है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आम आदमी भी नहीं कर सकता। जो चीज़ें आपने बताई हैं, बाजार का खाना नहीं खाना सबसे बेहतरीन हल। ये तो खैर बहुत सी, वैसे इसके अलावा भी देखा जाए तो जो आजकल हो रहा है, मतलब जो हम ऑनलाइन ऑर्डर्स कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बीमारी फैलती जा रही है हमारे यहाँ, अल्लाह रहम करे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहबा? मतलब चलिए ये तो चीज़ें आपने बता दी, मतलब इसके अलावा आप क्या समझती हैं? घर के खाने में भी आपने कहा कि डिटेल के, मतलब जो चीज़ खानी चाहिए, लिक्विड पे ज़्यादा फोकस गोश्त हो। खाना है तो फिर आप उसका सूप बना लें, या बहुत ज़्यादा गला के रेशे, कोशिश यही करें कि हल्की ग़िज़ा, मिर्चें बिल्कुल ना हो ना उसमें, काली मिर्च का, हरी मिर्चों का सालन इस तरह का बना के खाएं शुरू में जब आपको ये प्रॉब्लम। दैट्स अ पॉइंट, वेरी गुड। यानी देखिए हरी मिर्चें बेहतर है बनस्बत आपके वो लाल मिर्चें और जो मसाला आपका जो हो रहा है, बिल्कुल इतने मसाला काली मिर्चें भी बहुत आला। सर एहतियात कीजिएगा पकाते वक्त ना, देखें ये चीज़ें आप एहतियात कर नहीं रहे। ये आपकी बेसिकली पता है क्या है, बहनें हमारी वो डायरेक्ट तो हमला नहीं कर सकती ना, ठीक है, काटना कूटना वो अलग था, वो देखें। तो थोड़ा सा इस चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा प्लीज़, फॉर गॉड सेक ना, बाहर से मंगवाना बंद करवा दें, अपनी जान ना छुड़वाएं। डॉक्टर साहब इतना डिटेल्ड हम इस लोगों को गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब, साहिबा और आप भी माशाल्लाह, मतलब ये चीज़ें। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, मतलब कोई और आपके जहन में बात आ रही है? बातें तो बहुत सारी हैं। बात यह है कि लोग जो हैं, हम जब बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर समझते भी हैं, उनको पता भी है कि ये सारी एहतियात है, ये सारा कुछ है, कचरा हम खा रहे हैं, हम शॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं आपको पता है। इसके बावजूद भी आप में से 10 लोगों को अगर जब ये मैसेज पहुंचता है, तो उसमें से कोई एक बंदा भी अगर इस पे अमल कर ले कि हमने आज से शॉपर इस्तेमाल नहीं करना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। माशाल्लाह। बात यह है कि देखिए डॉक्टर शबाना ने कहा कि आपने ये चीज़ें आपको अलामात होती हैं मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से। मैं फिर घूम के जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। बात यह है कि जब आपने खाने ऐसे खाए, जब आपका B1 कम हो गया, तो आपका इम्यून सिस्टम कहाँ रहा, स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, वीक हो चुका है। जब आपको मलेरिया का मच्छर काटेगा तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब एक बात या थोड़ी सी जहन में आई, अल्हम्दुलिल्लाह अगर बंदे का इम्यून सिस्टम परफेक्ट हो, अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो अगर फीमेल अटैक भी करती हैं, फीमेल मच्छर की बात कर रहा हूँ सॉरी,
تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ بچ سکتا ہے. بالکل، اور ایسا ہی ہے کیونکہ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو آپ کو اگر ڈینگی کا، ملیریا کا، ایون کہ واٹر بورن ڈیزیز جو دوسری بھی ہیں، یا گیسٹرنٹائٹس کیونکہ گرمیوں میں پھیلتا ہے، وہ تک آپ کو جان لیوا ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں نا کہ اگر بچوں کو ملیریا ہو جائے تو وہ جلدی زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے، اگر بوڑھوں کو ملیریا ہو جائے تو وہ کیسے سروائیو کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان لوگوں کو جو یا تو مطلب جو چیزوں کو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے گزر گئی ان کی، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں اتنا ڈیٹیل کے بعد اگر اوپر سے گزر رہی تو پھر اوپر ہی گزر جائے وہ. میں کہہ رہا ہوں نا کہ 10 لوگوں میں سے اگر کوئی ایک لڑکا، لڑکے کا ذکر ہے، فیمیل ایک فرد بھی، اگر ایک فرد بھی، آپ نے بہت سیریس لے پکانے کا اور فیمیل کا، ریلیکس ہو جائے نا. بات یہ ہے کہ ایک پرسن بھی اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے تو ہمارا مقصد کامیاب، ہم لوگ کامیاب ہو گئے. تو آپ لوگ کوشش کیجئے اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کی کوشش کیجئے، آپ واک کیجئے، کوشش کیجئے آپ دھوپ پہ نکلیے تاکہ آپ کو وائٹامن ڈی ملے، آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو. جب آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ فیمیل کا کاٹنا اور یہ وہ آپ کو زیادہ بیٹر نہیں کرتا. ویسے بھی خیر وہ تو رہتا ہے گھروں میں بھی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مطلب دیکھیں اگر وہاں بھی آپ کا امیون سسٹم صحیح ہے، آپ اسٹرانگ ہیں، پوری آپ کی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں، تو وہاں بھی کاٹنا جو ہے نا وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں، اور وہ کاٹنا ہوتا بھی نہیں، اس میں اثر ہی نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ہر ایک کو، اور دیکھیں بچوں اور ہمارے سینئر سٹیزنس، وہ چونکہ امیون سسٹم ان کا کمزور ہوتا ہے تو ان پہ یہ چیزیں جو ہے نا حاوی آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ فوکس کیا جائے کہ امیون سسٹم ہمارا ایسا ہو، کھانا پینا، ڈائٹ، جس پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کر ڈالی ہے، بہت ڈیٹیل بات کی ہے. اس پہ بھی اگر لوگ نہیں سمجھ پا رہے تو پلیز فار گاڈ سیک اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور ارد گرد کے لوگ ہوں گے صحیح، ہیلدی ویلدی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھی ہمارا ہیلدی ویلدی ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی بات ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایج میٹر کرتا ہے، آپ کا امیون سسٹم بھی جو بیسک ہے آپ کا، جی وہ بھی میٹر کرتا ہے. بالکل کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. دیکھیں ایمیون سسٹم ایکچولی ہے کیا؟ مدافعتی قوت. اب جیسے آپ نے اپنا گھر ہے، آپ نے اپنے گھر کو اسٹرانگ بنایا ہوا ہے، باہر سے آنے والے چور ڈاکو آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے. کتنے اگر آپ کا دروازہ کمزور ہوگا تو ہر آدمی چلتا پھرتا اٹھائے گیرا بھی آپ کے گھر سے چیز اٹھا کے لے جائے گا. اسی طرح سے امیون سسٹم بالکل ہمارا ڈیفینسو سسٹم ہے، آپ کے ملک کا ڈیفینسو سسٹم ہے. جو ملک اپنے ڈیفینس کو مضبوط رکھتے ہیں، آپ دیکھیں باہر کی طاقتیں حملہ کرتی ہیں لیکن وہ واپس منہ کی کھا کے جاتی ہیں. اسی طرح اس پورے ماحول میں بہت زیادہ جراثیم موجود ہیں، بہت نقصان دہ جراثیم بھی. اگر آپ دیکھیں بلینز کی تعداد میں آپ کو ملین اور بلینز کی تعداد میں جو ہے جراثیم ملیں گے، لیکن ماحول میں سب ہمارے اوپر ایفیکٹ نہیں کرتے. قدرت نے ہمارے باڈی کو اتنا مضبوط بنایا ہے، لیکن ہم اپنے کام کی وجہ سے، اپنی خوراک کی اور اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے اتنا کمزور کرتے ہیں کہ یہ پیتھوجنز جب ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ادروائز اگر آپ اپنی باڈی کو اسٹرانگ رکھیں، اور سب سے اہم چیز صاف پانی جو ہے وہ زندگی ہے. پانی اگر آپ پراپر پیتے ہیں، ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں، تو 50% بیماریاں آپ کی ویسے ہی کم ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ. یہ ایک طرح سے آپ کا آخری میسج بھی تھا. اور بخیر آپ کی ہر بات، ہمیشہ کہا آپ کی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی ہر بات میں ایک بہت ڈیٹیلڈ میسج ہوتا ہے. ان کا ہو چکا ہے نا؟ نہیں ان کو ان سے نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. مطلب ماشاء جیسے اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ امیون سسٹم جو ہے آپ کا، جو ہے دفاعی سسٹم، ڈیفنس سسٹم، اگر وہ مضبوط ہے تو وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا، صحن سے رستہ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی کچی جب دیواریں ہوتی ہیں، امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، تو جراثیم کو راستہ مل جاتا ہے آپ کے صحن سے داخلہ ہونے کے لیے. آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجئے. اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ کی فیملی ہیلدی ویلدی ہوگی، جیسے حنیف محمد صاحب نے کہا. کیونکہ بیماریاں جو ہیں آپ کو بنیادی طور پہ کھوکھلا کر دیتی ہیں، آپ کی ہیلتھ ہی نہیں خراب ہوتی، پھر آپ کی ویلتھ بھی خراب ہو جاتی ہے. بالکل سر، وہ ویلتھ آپ کی اس پہ لگ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بیکس کو آپ نے پھر اجاگر کیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کوشش وینس چینل کی اس پروگرام کے تھرو، ان کے ہر پروگرام کے تھرو یہی ہے کہ بہتری ہو. باقی ہمارا ڈیفینس، مطلب اس ڈیفینس پہ نہ جائیے گا، وہ تو ہے ہی مضبوط ہمارا بہت ہر معاملے میں، لیکن
ہمارا اپنا امیون سسٹم جس کو ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیفینس کا بھی نام دے دیا, تو پلیز اس کو مضبوط کریں, اسٹرانگ رہیں. آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ کی فیملی اسٹرانگ ہے, اور آپ کی فیملی اسٹرانگ ہے تو آپ کا ملک اسٹرانگ ہے, اور ملک اسٹرانگ ہے تو معاف کیجیے گا کوئی نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا, اور انشاءاللہ دیکھے گا بھی نہیں. جو دیکھ رہا ہے وہ غرق ہو جائے گا. اپنی نسلوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.